आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं आपसे हम कलाम हो सकूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे खुदा उनके फजल से। और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए हमेशा की तरह। उम्मीद रखता हूँ कि लोग जल्द मुझे ज्वाइन करेंगे ताकि हम खुदा के कलाम से आज फिर कुछ सीखें और खुदा के कलाम से बरकत पाएँ। ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ, सब उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया काम है। और उम्मीद कोई चीज़ नहीं, उम्मीद उम्मीद एक जिंदा शख्सियत है जिसका नाम है, एक शख्स है जिसका नाम है यीशु मसीह। मैं आई बिलीव कि मैं सही पेज पर हूँ और मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से इतना फेमिलियर नहीं हूँ, तो अक्सर औक़ात मुझसे मिस्टेक हो जाती है। लेकिन तो भी मैं शुक्र करता हूँ खुदा उनका कि काम चल रहा है। और मैंने कुछ दिन पहले मुझे मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान से, उन्होंने कुछ तस्वीर भी भेजी। खुदा उनका कलाम, ग्रेस का मैसेज का वहाँ प्रचार अभी भी हो रहा है। खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि यही मैसेज है, इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं है मेरे अजीज़ों। खुदा उनका फ़ज़ल, जब हम खुदा उनकी पहचान में बढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यही तो है सब कुछ। खुदा उनकी मोहब्बत और खुदा उनके फ़ज़ल के बारे में, खुदा उनके रहम के बारे में, खुदा उनकी इस उस अज़ीम काम के बारे में जानना ही तो खुदा उनको जानना है। तो जब हम उसको स्टडी करते हैं लाइक तरीके से, जब हम देखते हैं, बेंजीटा ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम बैन, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वहाँ पर। तो जब हम मुताला करते हैं बाइबल का, जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि खुदा ने हमसे कितना प्यार करता है। हमें अंदाज़ा होता है कि खुदा ने हमें हमारे लिए सब कुछ कर छोड़ा हुआ है। हमें अंदाज़ा होता है कि हम लोग कितने स्पेशल हैं, कितने अजीम हैं हम। और अशरफुल मखलूक़ात ऐसे ही नहीं कहा जाता। बहुत स्पेशल बनाया खुदा ने इंसान को, आपको। और डिपेंड करता है कि आप बाइबल का मुताला किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप बाइबल की स्टडी को, थियोलॉजी स्कूल होते हैं, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ वहाँ पर YMC में कई साल, साढ़े चार साल मैंने पढ़ाया वहाँ पर। और थियोलॉजी का मतलब ये है, थियो का मतलब है खुदा और लॉजी का मतलब है स्टडी। ये हिब्रू वर्ड्स हैं जो थियोलॉजी का मतलब। तो थियो खुदा को बोला जाता है और लॉजी बोला जाता है स्टडी को, यानी खुदा को स्टडी करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थियोलॉजी स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर भी खुदा को स्टडी करने के बजाय मज़हब को स्टडी किया जा रहा है, ये करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप मज़हब को स्टडी करना शुरू कर देते हैं तो आप खुदा से दूर हो जाते हैं मेरे ज़ीरो। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर वो इस तरह से बात शुरू हो जाती है कि खुदा को कैसे हासिल करना है, खुदा के कैसे करीब आना है, कि हम क्या ऐसा काम करें कि खुदा हमें पसंद कर ले। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं मेरे अजीज़ों। ये मसीह की आमद से पुरानी बातें, पहले की बातें, जब मज़ाहिब हुआ करते थे और अब भी हैं दुनिया में। और फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर मसीहत आई। और मसीहत जो है वो कोई मज़हब नहीं है मेरे अजीज़ों। ठीक है कि कॉलम में हम लिखते हैं कि मज़हब क्या है, तो हम क्रिश्चियन लिखते हैं। बहन जूलियट ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम। तो जब हम थियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो मीन्स खुदा को स्टडी करना। जब हम खुदा को स्टडी करते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि खुदा कौन है, क्या है, और हमारी उसके नज़दीक क्या हैसियत है, और खुदा इस वक्त है कहाँ, और वो हमें अपने दिल के कितने करीब रखता है, या हम कहाँ हैं।
شیزا نے بھی جوائن کیا. ویلکم بیٹا جی. سو تھیولوجی یعنی اسٹڈی آف گاڈ ایک الگ چیز ہے اور اسٹڈی آف ریلیجن ایک الگ چیز ہے. اور بہت سارے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ اسے بائبل کے بارے میں بہت پتہ ہے یا اسے وہ بہت مذہبی آدمی ہے اور وہ تو یہ مذہبی آدمی کو یہ ہونا کوئی 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 فخر کی بات نہیں ہے. اگر ہم مذہب کو اسٹڈی کرتے ہیں یا بہت مذہبی ہیں یا مذہب کے بہت قریب ہیں. سشیل نے بھی جوائن کیا. ویلکم بیٹا, گاڈ بلیس یو. تو مذہبی آدمی میرے نزدیک تو آزاد نہیں ہے, وہ ایک مذہب میں قید ہوا ہوا. اور مذہب آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے, آپ کو پکڑ کے جکڑ کے رکھتا ہے. اور یہ بالکل اس طرح سے بات, اور یہ مذہب دیا, مذہب اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی تو مذہب بھی تو خدا کی طرف سے آئے. ہاں آئے, شروع میں آئے, ایگزیکٹلی آئے. جب ٹوٹ پھوٹ تھی تو آئے, لیکن جب ٹوٹ پھوٹ ٹھیک ہو گئی تو مذہب کھل گیا. اب ہم شریعت کے نہیں بلکہ فضل میں ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یہاں پہ تو آپ کو پلاسٹر کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر کچھ چیز ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو ایک مذہب کی ایک لپیٹ لگانی پڑتی ہے آپ. لیکن میرے عزیزو جب وہ ہڈی جڑ جائے تو کیا وہ آپ پلاسٹر اتارتے نہیں ہیں؟ اتارنا پڑتا ہے آپ کو. اور اگر تو مسیح کی آمد سے یہی ہوا ہے. مسیح نے کہا کہ اور تم سچ سے واقف ہوگے اور تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. تو جب آپ سچائی کو جان جاتے ہیں, اپنا اور خدا کے رشتے کو آپ جان جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں, تو آپ مسیحت میں آ جاتے ہیں. اور مسیحت ایک ریلیشن ہے. میرے عزیزو, جس خدا کا نام لیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگا کے پھر اس کا نام لیتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. یہ صرف میں اسلامک ریلیجن کی بات نہیں کر رہا, جوش ریلیجن کے اندر بھی یہی ہے, وہ لوگ بھی وضو کرتے ہیں. وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ. اور یسوع مسیح جب ایک گلیل میں جب شادی میں گئے, جو جہاں پہ پہلا معجزہ یسوع نے دکھایا, جو یسوع نے پانی کو وائن بنایا, مے بنایا, تو وہاں پر بھی جو وہ مٹکے تھے بڑے, جن میں پانی تھا, یسوع نے کہا ان کو بھر دو, اور یسوع نے ان کو پھر وہ بنا دیا, وائن بنا دیا ان پانی کو. وہ طہارت کے مٹکے تھے. بائبل میں لکھا ہوا طہارت کے لیے تھے. طہارت مطلب وضو کرنا, وضو کے مٹکے تھے, اور ان کے اندر پاک پانی تھا, مطلب کہ صاف پانی, بلیسڈ ہوا وہ پانی. تو اینی وے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے آج کا, لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ بائبل کی اسٹڈی کریں یا تو آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خداوند کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے. نہ یہ کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور خدا کو کس طرح ڈھونڈنا ہے, خدا کو کس طرح پانا ہے, خدا کسی طرح راضی ہو جائے, خدا خوش ہو جائے, خدا ناراض نہ ہو جائے, خدا یہ نہ ہو جائے. تو آپ نے خداوند کو نہیں ڈھونڈنا میرے عزیزو, بلکہ خداوند نے خود آپ کو ڈھونڈ لیا ہوا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ رہے اور نجات دینے آئے. تو خداوند نے آپ کو کھوئے ہوئے, کھوتی کیا چیز ہے میرے عزیزو؟ جو آپ کی چیز ہے اور وہ گم ہو جائے, کھو جائے آپ سے, یعنی کہ وہ میری ہی ہے لیکن کھو گئی ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کھوئے تب بھی آپ خداوند کے ہی تھے. خداوند نے آپ کو اپنا نہیں بنا لیا آ کے, اس سے پہلے بھی آپ خداوند کے تھے. آپ کھو گئے تھے, بھٹک گئے تھے, اور خداوند نے آپ کو ڈھونڈا اور نجات دے دی. نجات کس چیز سے؟ گناہوں سے, پریشانیوں سے, دکھوں سے, مذہب سے, ان ساری چیزوں سے. خداوند نے آپ کو آزاد بنایا جیسے خداوند خود آزاد ہے. میں ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرتا ہوں, بٹ میں آپ کو آپ کی پہچان بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج یہی بائبل میں سے میں نے حوالہ, میرا کچھ اور تھا میسیج, مجھے یہ ملا, میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ خداوند کی فنش ورک آف کراس, جو لاسٹ سنڈے بھی ہم نے پڑھا, کہ مسیح نے صلیب پر کیا کام کیا اور کس طرح سے آپ کو آزادی, بحالی اور نجات ملی ہر چیز سے. اور حقیقت میں ایسٹر اور کیا چیز ہے, ہم نے یہ اسٹڈی کیا. تو یسوع مسیح کی اس قربانی کے بعد, اس مصلوبیت کے بعد, وہ لوگ
جو خداوند پر ایمان رکھتے تھے، خداوند پر ایمان لائے بتھیرے، ان کے ساتھ کیا، ان میں سے ہم ایک پترس کی سٹوری سٹارٹ کریں گے آج. آپ مجھے بتائیے گا اگر آپ اس کو مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو، یہ بہت خوبصورت ایک ٹیچنگ ہے پوری، لیکن آج میں پوری ٹیچنگ نہیں دے رہا کیونکہ بہت طویل ہو جائے گی. میں صرف اس کے اوپر میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں 10-12 منٹ کے اندر اس کو میں ایک خوبصورت سا فلیور آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ دیکھیے گا کہ میں سمپل اس کو پڑھوں گا، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. جب میں جا سکتا ہوں، بہت نوٹس ہیں میرے پاس، اس طرف نہیں میں جا رہا. میں سادہ اس کو پڑھوں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے خداوند اس دنیا میں اس قربانی کے بعد بھی کس طرح سے میریکلز ہوئے اور کس طرح سے کام ہوا اور آج تک ہوتے ہیں. میرے عزیزو، جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم اس پر غور کرتے ہیں یا اس کو ہم جانتے ہیں. اعمال کی کتاب نئے عہد نامے میں اور اس کا 12واں باب اور اس کی چند ایک آیات میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. پہلی آیت سے لکھی پڑھیں گے. قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا. مطلب ان کو پکڑ دکڑ شروع کر دی ہیرودیس بادشاہ نے. جو کلیسیائیں تھی، کلیسیا کس کو کہتے ہیں؟ خدا کا بدن، الگ کیے ہوئے لوگ، مقدس لوگ. سو میرے عزیزو، آپ خداوند کی کلیسیاں ہیں، الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں. ٹھیک؟ تو کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا، جو سرگرم کارکن ہوتے ہیں کلیسیاؤں میں، ان پر ہاتھ ڈالا خداوند نے. اور کیا ہوا؟ اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کر دیا. اس کو قتل کروایا، یوحنا کے بھائی کو، یعقوب کو قتل کروایا. یسوع مسیح کے شاگرد تھے. جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی، ان کو قتل کروایا. اور یہ بات پسند آ رہی ہے یہودیوں کو، جو جوش لوگ تھے اس وقت کے، ان کو یہ بات پسند آ رہی ہے کہ یسوع کے شاگردوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے. مذہبی لوگ تھے نا، مذہبی لوگوں کو آج بھی وہ مذہب میں تھے، اور جو کلیسیا جو مسیح پر ایمان لے آئی وہ مسیحت میں آ گئے. سمجھ آئی آپ کو؟ تو جو کلیسیا تھی، جو مذہب سے نکل کر آزادی کی طرف آئے، یسوع پر ایمان لائے، کرسچن بنے. کروسیفکشن سے لفظ نکلا ہے کرائسٹ، اور کرائسٹ جیزس کرائسٹ جو ہم بولتے ہیں، کیونکہ وہ مصلوب ہوا. کروسیفکشن سے لفظ نکلا کرائسٹ، اور کرائسٹ سے کرسچن. جو کرسچن ہیں وہ مصلوبیت کی وجہ سے ہی کرسچن ہیں. اس لیے مصلوبیت کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کرسچنز کے زندگی میں. اور اس مصلوبیت سے ہوا کیا؟ یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا. اور عید فطر کے دن تھے، اور یہ جو ہے یہ جوش عید ہے، یہ کرسچینٹی عید نہیں. آج عید الفطر مسیحی لوگ بھی مناتے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا کیوں مناتے ہیں. تو یہ جوش لوگوں کا دن ہے، اور وہ لوگ جو یسوع کے شاگردوں کو پکڑوانے اور ان کو مارنے، ان کو قتل کرنے پر خوش ہو رہے تھے، ان کا تہوار ہے. چوتھی آیت. اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کی 4 پیروں میں رکھا. 4 سپاہیوں کو 4 پیروں میں رکھا، یعنی 4 سپاہی اس طرف، پھر ایک وال ہے، یہ جنگلہ ہے، یہ اس کے بعد پھر 4 سپاہی، پھر اس کے بعد پھر 4 سپاہی، پھر اس کے بعد پھر 4 سپاہی. تو 4 4 8 8 اور 8 16 سپاہیوں کے نگرانی میں اس کو رکھا. اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. جب فسح آخری فسح جیسے ہوتی ہے، یسوع مسیح نے آخری فسح کی، جب فسح کے دن ہو تو لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ یہ بھی اس کا شاگرد ہے، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. جو کلیسیا ہے، جو مذہب سے نکلے ہوئے لوگ یسوع پر ایمان رکھ رہے تھے، وہ لوگ پطرس کے لیے دعا کر رہے تھے. کس سے دعا کر رہے تھے؟ خداوند یسوع سے دعا کر رہے تھے، یہوہ پاک سے دعا کر رہے تھے. اور ان مذہبی جو فیسٹیولز جو ہیں ان کے اندر وہ انوالو نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اپنا وقت دعا میں گزار رہے تھے.
چھٹی آیت، اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پترس دو زنجیروں سے بندھا ہوا، قید خانہ میں بھی اور زنجیروں سے بھی بندھا ہوا، دو سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا. دو سپاہی اس کے ساتھ بھی سوتے تھے، کدھر ایک ادھر اور بیچ میں زنجیروں سے بندھا ہوا. اور پہرے والے دروازہ پر قید خانے کی نگہبانی کر رہے تھے. پہرے والے دروازے پر بھی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا. میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے. ہم اپنے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بالکل اس طرح سے پترس کی طرح. ہم کئی بار بیماریوں میں جکڑ جاتے ہیں، ہم کئی بار پریشانیوں میں جکڑ جاتے ہیں، ہم کوئی بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں آگے کوئی رستہ نہیں ہوتا، اس طرف سٹیپ اٹھاتے ہیں کامیابی نہیں نظر آتی، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں میری طرح. عمر کا وقت ایک گزرتا جاتا ہے، لیکن کچھ سلوشن یا اس طرح کی ترقی یا اس طرح کی بحالی ہمیں نظر نہیں آتی. اور اسی طرح سے ان پیروں میں، زنجیروں میں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ معاشرے کے ہوں، اور ان سب چیزوں کے اندر ہم گھرے، اور ہم وہیں پہ شاید کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. کمپرومائز کا ورڈ بہت یوز ہوتا ہے. یہی ہے، اب ایسے ہی ہے، اب یہی کرنا ہے، اب ہم کیا کریں. میرے عزیزو، آپ کو کچھ نہیں کرنا، جسے کرنا ہے وہ آپ کی فکر رکھتا ہے. اور یہاں پر پترس بھی، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، وہ گرفت میں، قید میں، پہرے میں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیں. دعاؤں کے وسیلے سے جو کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی ہے، یہ اثر ہے دعا کا. جب آپ خدا سے بات کرتے ہیں تو خدا اس کے رزلٹس لے کے آتا ہے. میرے عزیزو، جب آپ دعا نہیں کرتے تو بھی رزلٹ لے کے آتا ہے، یقین کریں. لیکن پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہو کیوں رہا ہے، اور کر کون رہا ہے، اور ہوا کیسے. اور کئی بار لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شاید کوئی نیکی کام آ گئی. لیکن آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے کس سے بات کی ہے، کیوں بات کی ہے، کیا بات کی ہے، اور اس کے کیا رزلٹ آئے. دیکھو، ایک خداوند کا فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹھڑی میں نور چمک گیا. وہاں پہ نور چمک گیا، اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا. اس نور نے، جو نور خداوند کو ظاہر کرتا ہے، خداوند کے فرشتہ نے جگایا اس کو پسلی پر ہاتھ مار کے، اور کہا جلد اٹھ، اٹھ جا. اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی، چاہے وہ معاشرے کی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی زنجیر ہو، چاہے قید کی ہو، چاہے بیماری کی ہو، چاہے پریشانی کی ہو، چاہے دکھ کی ہو، چاہے افسردگی ہو، چاہے ٹینشن ہو یا انزائٹی ہو، کچھ بھی ہو، وہ زنجیریں کیا ہوا، کھل پڑی. پھر فرشتہ نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے. تیاری پکڑا رہا ہے اس کو، کیونکہ وہ اس کو صرف آزاد نہیں بلکہ ایک نئے مشن پر لے کے جا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح جب آپ کو آزاد کرتا ہے کسی چیز سے، بیماری سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، کس چیز سے، تو آپ کو تیاری پکڑاتا ہے. اٹھ، کیا کہہ رہا ہے، اٹھ، کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے، تیاری پکڑ. ناؤ یو آر دا چوزن ون. تجھے چن لیا گیا ہے، تجھے استعمال ہونا ہے، تجھے کام کرنا ہے. استعمال ورڈ بڑا کمزور لگتا ہے، لیکن کیا کریں، یہی ورڈ آتا ہے یوز میں. استعمال یعنی کہ خداوند اب تجھ میں سے ہو کے کام کرے گا. دس از دا رائٹ، میرے خیال میں اس کی ورڈ ہونا چاہیے. اب خداوند تجھ میں سے ہو کے کام کرے گا، اپنی جوتی پہن لے. اس نے ایسا ہی کیا، جیسا جیسا کہا جا رہا تھا ویسا ویسا وہ کر رہا ہے. پھر اس نے اس سے کہا کہ اپنا چوغا پہن کر میرے پیچھے ہو لے. اپنا چوغا پہن لے، اپنا ڈریس اپ. ہمارے یہ جسمانی بات میں، روحانی میں ڈریس اپ یعنی خداوند نے آپ کو رول قدس کا لباس دیا. ہولی اسپرٹ کا لباس آپ کے میرے پاس، آپ کے پاس میرے عزیزو، اس کو پہن لیں. آپ پاک لوگ ہیں، آپ راست باز لوگ ہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ خداوند کے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں.
وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ اسے کچھ چیز کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، کچھ چیز کا یقین بھی نہیں ہو رہا کہ یہ واقعی میں ہو رہا ہے یا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، شاید رویا میں دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ ویسے ویسے کیے جا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کو تو یقین ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خداوند ہی کرتا ہے۔ آپ کو تو اس بات کا یقین ہے کہ خداوند نے صلیب پر کیا کام کیا۔ آپ کو تو اس بات پر یقین ہے کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے۔ آپ کو تو اس بات پر یقین ہے کہ خداوند اس دنیا کا خالق اور مالک، ہر چیز کا اختیار آپ کے یسوع کے پاس ہے۔ آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ اس نے صلیب پر جان آپ ہی کے لیے دی۔ آپ کو تو اس بات کا بھی پتہ ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر ہے۔ آپ کو تو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ وہ دنیا میں اس سے زیادہ زوراور یا اس کی ٹکر میں کوئی نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ تو میرے نزدیک، شاید میں غلط ہوں، شاید لیکن میرے حساب سے تو اس پترس سے زیادہ یقین آپ رکھتے ہیں یسوع پر۔ اس پترس سے زیادہ یقین آپ رکھتے ہیں اور آپ کے پاس زیادہ نالج ہے۔ آپ کے پاس پوری بائبل ہے، آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بچپن سے چرچ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ جتنا پترس نے جانا سمجھا، جو 3 ساڑھے 3 سال یسوع کے ساتھ رہا، آپ بچپن سے اس کلام کے ساتھ رہے ہیں اور اس کو پڑھتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کے پاس اسٹڈی زیادہ، میرے خیال میں۔ اور پترس کو جو جو کہا جا رہا ہے، ہولی اسپرٹ یا فرشتہ اس سے جو کہہ رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے جو یسوع سرگوشی میں آپ کے کان میں کوئی بات کہتا ہے، آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، اٹھ، کمر باندھ، جوتی پہن لے، اپنا چوگا پہن اور یہ کام کر۔ تو آپ کو وہ کرنا ہے میرے عزیزو۔ اب دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طرح سے میریکلز ہوتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر وہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ موو فارورڈ، آگے بڑھے میرے عزیزو۔ یسوع کی سپاہی جنگ میں قدم آگے بڑھانا ہے میرے عزیزو، آپ کو آگے جانا ہے۔ موو فارورڈ، اسٹیپ اٹھائیں، کریں کچھ۔ صرف اس لیے نہیں کہ میرا بھلا ہو جائے گا، میرا اچھا ہو جائے گا، میرا کام سیدھا ہو جائے گا، میرا الو سیدھا ہو جائے گا، بلکہ آپ یہی ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں، کیونکہ آپ کو اسی لیے خدا نے بنایا۔ آگے چلتے ہیں۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے۔ وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا، وہ لوہے کا پھاٹک کھل گیا۔ آپ کو ایک سیسا پلائی دیوار نظر آ رہی ہے یا آپ کو بند نظر آ رہے ہیں سب حالات اور واقعات، میرے عزیزو، آپ خداوند کہہ رہے ہیں کہ اس طرف جائیں، وہ رستہ بنائے گا تو وہ بنا دے گا۔ اس نے وہ پھاٹک کھول دیا۔ وہ سمندروں کو کھول دیتا ہے، وہ آسمانوں کو کھول دیتا ہے میرے عزیزو۔ وہ دن تپتی دوپہر میں بادل کی طرح آپ کی نگہبانی کرتا ہے، رات کو وہ آگ کا ستون بن کر آپ کی نگہبانی اور آپ کو رستہ دکھاتا ہے میرے عزیزو۔ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ٹرسٹ ہم۔ کھل گیا، پس وہ نکل کر کوچا کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خدا کا کلام پڑھے، سنے جانے پر خدا کی برکت۔ اس کو اگلے سنڈے میں کنٹینیو کروں گا میرے عزیزو۔ سب کچھ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے، ٹرسٹ می، سب کچھ آپ کی زندگی میں ہو بھی رہا ہے، شاید آپ کو اندازہ نہیں۔ یسوع پر مکمل اعتماد، مکمل یقین، مکمل بھروسہ رکھیں اور یہ جان رکھیں کہ اس کی ساری قدرت، اس کی ساری طاقت آپ کے فیور میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اون کرتا ہے، آپ اس کے، اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ ڈونٹ forget کہ آپ کو خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی فکر کرتا اور آپ کا خیال رکھتا ہے، اور اس نے جو پلان آپ کے لیے رکھے ہیں، آمین کہیں اور شروع ہو جائے۔ کمر کسیں، جوتی پہنے
اپنا چوکا پہن لیں اور تیار ہو جائے. خدا ہم دیکھیں آپ کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے اور سرفراز کرتا ہے. آئی ہوپ ان باتوں سے آپ کو برکت ملی ہوگی. آپ سب کو بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا. اگلے سنڈے اس کو اور تھوڑا سا پڑھیں گے اور برکت پائیں گے. تھینک یو ویری مچ. God bless you all and I love you all.